नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यक़ुलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमी तंज़ीली वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे हज़रात व ख़वातीन का इस्तक़बाल है और हम समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होते होंगे, आप उनसे फ़ायदा उठाते होंगे और जो अमल करने की बातें उन पर अमल भी करते होंगे और दूसरों को भी मशवरा देते रहेंगे और हमारे इन प्रोग्राम को शेयर भी करते रहेंगे और लाइक भी करते होंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल हम तो हिम्मत नहीं हारे, मुसलसल ये प्रोग्राम आपको बता रहे हैं। अरबी में एक जुमला है अल इबादतु तौक़ीफ़िय्या। इबादतें जो हैं वो अल्लाह के रसूल की बताई हुई हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नेकी के कामों को नहीं कर सकते। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब होता है किसी को राज़ी करने के लिए आजिज़ी के साथ कोई काम करना। हम थोड़ी देर के लिए ऐसे कह सकते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए आजिज़ी के साथ कोई काम करना, जैसा हुक्म हो वैसा करना। जैसे नमाज के अंदर कितनी आजिज़ी है, हाथ बांध के आदमी खड़ा होता है, फिर रुकू करता है, फिर अपने पेशानी ज़मीन पर टेक देता है, कितनी आजिज़ी है नमाज के अंदर। इसी आजिज़ी के ख़िलाफ़ इब्लीस बोला, मैं सजदा नहीं करूँगा, लम यकुम मिनस साजिदीन, सजदा नहीं किया, तो तकब्बुर आ गया उसके अंदर। तो आजिज़ी के साथ किसी को राज़ी करने के लिए कोई काम करना, उसको कहते हैं इबादत। यह इबादत हमारी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि चलो अल्लाह इससे खुश होगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी देर के लिए समझें, नमाज एक बेहतरीन इबादत है। कोई आदमी ये समझे कि भाई 4 रकात क्यों पढ़ना, अच्छा काम है ना, नेकी का काम है ना, अल्लाह से बात करते ना, ज़ोहर 5 रकात पढ़ेंगे, 6 रकात पढ़ेंगे। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से इबादत में किसी तरह का आल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उस काम को ख्याल करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना करते थे। वो क्या? रमज़ान शुरू होने से 1-2 दिन पहले हरगिज़ रोज़ा ना रखो। ला ततक़द्दम रमज़ाना बिसौमी यौमिन औ यौमिन। रमज़ान आने से पहले, चाँद देखने के बाद आपको रमज़ान के रोज़ा रखना है। चाँद नहीं देखे, नियत कर लिए अगर चाँद नज़र आ गया तो मेरा फ़र्ज़ रोज़ा है, चाँद नहीं नज़र आया तो मेरा नफिल रोज़ा है। मना कर दिया अल्लाह के रसूल ने, नहीं करना। अल्लाह ने जब कहा है तभी करना वो काम, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। ये कैसा हुआ? अब लोग दुनिया के अंदर आप जितनी बिदअतें देखेंगे वो सब ऐसे लोग अपनी सोच से कर लिए। ना अल्लाह के रसूल ने बताया, ना सहाबा ने किया, ना दीन के अंदर उसका कोई सबूत है। ऐसा है। अब देखिए, रबीउल अव्वल के अंदर मीलाद मनाते, 12वीं शरीफ करके मनाते, ये कितना गलत काम है। इबादत तो तौक़ीफ़ी होती है, जो बताए अल्लाह और अल्लाह के रसूल उस पर ना अमल करना है और वैसे ही ना अमल करना है। उसको अपनी मर्ज़ी से हम लोग कर लिए तो अल्लाह कैसे कबूल करेगा? उसको बिदअत कहते हैं। यानी दीन का, यानी इबादत का वो काम जो दीन ने नहीं बताया, लेकिन आप उसको इबादत समझ के वो काम करते हैं। इसलिए हमने इबादत कहा कि आप तो अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है ना। कितना गलत हो सकता है। अब एक मिसाल लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास 3 सहाबी आए। आकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या करते हैं।
نماز تہجد کی کیسے پڑھتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، آتے ہیں، سوتے ہیں، پھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ کبھی شروع رات میں عبادت کر لیتے اور آخری رات میں بیدار ہوتے، اور اکثر آخری رات میں بیدار ہوتے، شروع رات میں سو جاتے۔ روزہ کہا کہ صاحب کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے، یصوم و یفطر۔ اور کہا کہ صاحب گھر کے کام کاج، کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں رہتے تو بیوی کا ہاتھ بٹاتے، کام کاج کرتے، جو ہی اذان ہوئی مسجد کو چلے جاتے۔ اب یہ 3 آدمی تھے نا، ان لوگوں نے سوچا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اگر وہ تھوڑی عبادت بھی کریں ان کے لیے کافی ہے۔ وہیں تینوں آدمی نے اپنے لیے ایک سمجھیے کہ اپنے لیے ایک وعدہ کر لیا۔ ایک آدمی نے کہا آج کے بعد میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا آج کے بعد میں ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کریں بیوی کا، بچوں کا، فلاں کا مسئلہ ہے۔ تینوں آدمی نے ایسا کہا۔ یہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ایسا کیے، لیکن اپنی مرضی سے کیے، شریعت جو بتائی ویسا نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی 3 آدمی ایسے آئے تھے اور آپ کی عبادت کے متعلق پوچھے تو میں نے ان کو ایسے بتایا تو انہوں نے ایسا کہا۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے صحابہ کو، دیکھو جی وہ 3 آدمی کہاں، ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ 3 آدمی کو بلا کر لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ایسی بات کہی؟ کہا ہاں ہم لوگوں نے ایسے کہا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، جتنی بھی عبادت تھوڑی بھی کریں تو اللہ کے رسول کی تھوڑی عبادت بھی بہت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ کہا کہ نہیں جی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور سب بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، فرض روزے کے علاوہ جو نفل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، تہجد کی نماز کبھی جلدی پڑھتا ہوں کبھی دیر سے پڑھتا ہوں، کبھی شروع میں پڑھتا ہوں کبھی آخر رات میں پڑھتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کے مطابق نہیں رہے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ میری شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اپنی مرضی سے انہوں نے کر لیا تو اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا۔ ارادہ اچھا ہے، صاحب یہ کرنا چاہیے، فلاں ہوگا ایسا ہوگا۔ ویسے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک حدیث آتی ہے، ان کے والد نے ایک قریشی عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، باپ میں بیٹے میں 15 سال کا فرق تھا، باپ بیٹے میں 15 سال کا، کب انہوں بالغ ہوئے، کب شادی کے، کب بچہ پیدا ہوا، کب انہوں بالغ ہوئے، اللہ اکبر، عجیب و غریب۔ یہ کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ باپ بیٹے میں صرف 15 سال کا فرق، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمرو بن عاص عبادت کے بہت شوقین، ان کے والد نے ایک اچھی خاصی لڑکی سے، قریشی لڑکی سے شادی کر کے رکھی مدینے میں۔ تو یہ صاحب عبادت میں اتنے مشغول، بیوی کا بھی خیال نہیں، کچھ بھی خیال نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں نا گھر میں، خوش ہے کیا، اچھے ہیں کیا، تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ تو ویسے ہی عمرو بن عاص نے پوچھا بہو سے، بیٹی ٹھیک ہیں داماد شوہر تمہارے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ کہا کہ سب بہت ٹھیک ہیں، پوری رات نماز پڑھتے، آج تک میرے بستر میں سوئی بھی نہیں ہونا، آج تک مجھے دیکھے نہیں دیکھے وہ بولتی نہیں، میں پورا دن روزہ رکھتے اور ایک رات میں یہ قرآن ختم کرتے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، عمرو بن عاص کو غصہ آیا، جا کے اللہ کے رسول سے بولے، اللہ کے رسول میرا بیٹا ایسا کرتا، شادی کر کے رکھا
لیکن وہ ایسے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کر پوچھا کیا جی ایسی بات ہے کیا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے عبادت کا بہت شوق ہے اس لیے میں اسے کرتا ہوں نا۔ کہا کہ نہیں جی، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اتنا اپنے آپ کو کمزور نہیں کر لینا ہے، اللہ کی امانت ہے دین، یہ تمہارا جسم اس کو گھول نہیں دینا۔ تم ان لزوجک علیک حقاً، تمہارے بیوی کا حق ہے جی، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ رہنا۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جو مہمان وغیرہ آئیں گے ان کے ساتھ بھی رہنا، وہ کھائے تم بھی کھانا ان کے ساتھ، رمضان کا روزہ نہیں ہے، فرض روزہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کھانا، ایسا کرنا چاہیے نا تم کو۔ تو چلو 1 مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرنا۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بہت طاقت ہے۔ کرتے کرتے اللہ کے رسول بولے اچھا جی اتنے دن میں کرو، اتنے دن میں کرو۔ آخر میں آپ نے فرمایا 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرنا۔ اگر 3 دن سے پہلے تم نے قرآن ختم کیا تو قرآن تم سمجھے نہیں۔ روزہ بھی ایسے ہی رکھنا تم کو، کیسا ہفتے میں یا مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، 13، 14، 15۔ نہیں اللہ کے رسول مجھے طاقت ہے، مجھے طاقت ہے۔ کہا اچھا چلو جی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ مت رکھو۔ صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزہ رکھتے تھے۔ ایسے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول بتائے 3 دن میں اور صاحب رات میں اتنی عبادت کرو، یہ کرو، روزہ رکھو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں جب میری طاقت ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، مجھے کتنا افسوس ہوا کہ اللہ کے رسول جو مشورہ دیے 30 دن میں ایک بار قرآن ختم کرو، 3 دن کے روزے مہینے میں رکھ لو، نفل روزے، کتنا اچھا تھا نا۔ میں گویا اللہ کے رسول سے وعدہ کیا میں ایسا کرتا ہوں، اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا۔ آج مجھے تکلیف معلوم ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ویسے ابو الدرداء کی بھی ایک کا واقعہ آتا ہے، جب سلمان فارسی اور ابو الدرداء کو اللہ کے رسول نے مدینے میں بھائی بھائی بنایا۔ جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ایک مہاجر ایک انصاری کو بلا بلا کے اللہ کے رسول بھائی بھائی بنا دیتے تھے۔ اس کو مواخات کہتے ہیں عربی میں۔ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں اللہ نے جب سہولت دی تو ان کی ضرورت نہیں رہی، تو ابو الدرداء اور سلمان فارسی کو بھائی بھائی بنا دیے۔ سلمان فارسی ایک دن بھائی یاد آئے، اب تو آزاد ہو گئے تھے سب، گئے جا کے دیکھا تو ان کی بیوی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے۔ پردے کا حکم کب نازل ہوا اللہ کو معلوم۔ کہا کہ ام درداء تمہارے شوہر نہیں کیا، باہر بستی گئیں کیا؟ کہا نہیں جی ہیں وہ، لیکن تمہارے بھائی کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہے؟ سلمان فارسی بولے ٹھیک ہے آنے دو۔ آئے وہ ابو الدرداء آئے، سلمان فارسی نے کہا یہ خوش ہو گئے کہ صاحب میرا بھائی آ گیا۔ پرانے زمانے کی بات تھی بھائی کی، اب تو ختم بھی ہو گئی، لیکن مسلمان سب آپس میں بھائی وہ دوسری بات ہے۔ کہا کہ صاحب لا کے رکھے کچھ کھانے پینے کے لیے۔ کہا کہ صاحب کھاؤ۔ کہا تم بھی کھاؤ۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا نہیں تم کو کھانا پڑے گا۔ زبردستی کھلائے، روزہ توڑا ہے ان کا۔ کہا میں رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رہے تو تھوڑی دیر دونوں سوئے، ان کو محسوس ہوا ابو الدرداء کو سلمان سو گئے، اٹھے عبادت کے لیے۔ کہا کیا کرتے ہو جی؟ کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا نہیں سو۔ 2 تہائی رات سلائے اور تیسری تہائی رات بولے چلو میں بھی پڑھتا ہوں نماز، تم بھی نماز پڑھو۔ جا کے اللہ کے رسول سے بولے اللہ کے رسول سلمان فارسی ایسا ایسا کرے، تو کہا ٹھیک کیے نا، تم کو کیوں ایسے سب کرنا چاہیے، تم کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے نا۔ تو معلوم یہ ہو کہ اپنی مرضی سے ہم شریعت کی باتوں کو ایجاد نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا ظہر 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے اور فجر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی میں نے کہا کہ سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے میلاد منا لیں، یہ کیسے جائز ہوگا؟ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا کہ میری تاریخ کا دن، پیدائش کا دن، خوشی کا دن ہے، میلاد مناؤ۔ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ کرام نے نہیں کیا، لیکن آج یہ بدعت کس قدر عام ہو گئی ہے
کہ میلاد کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے اور میلاد نہیں کرنے والوں کو بدعتی بولتے۔ دین کی باتیں کیسے بدلتے تھے لوگ، دیکھیے دین کو بدل دیے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جتنا بولے اس سے کم کرتے تھے۔ عیسائیوں کا طریقہ ایسا تھا کہ جتنا بولے اس سے زیادہ کرتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودیوں کے دین سے بھی، یہودیوں کے طریقے سے بچا، عیسائیوں کے طریقے سے بچا۔ عیسائی ویسے کرتے تھے، جتنا بولے اس سے زیادہ کرتے تھے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ ہم نے عیسائیوں کو اتنی تکلیف دی تھی جتنا وہ کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اپنے آپ پر لازم کر لیں اور اس کو پورا بھی نہیں کر سکے۔ شادی نہیں کرتے نا، بہت سارے جو نن ہوتے ہیں یا پوپ ہوتے ہیں وہ سب شادی نہیں کرتے۔ دوسرے کیا غلط کام کرتے وہ دوسری بات ہے، لیکن ظاہر میں شادی نہیں کرتے اور دعویٰ بھی کرتے عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے اس لیے ہم بھی شادی نہیں کریں گے۔ تو عبادات توقیفی ہیں، کوئی بھی ایک چھوٹی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے حدیث میں آیا ہے کیا، اللہ کے رسول بولے ہیں کیا، اللہ کے رسول بتائے ہیں کیا، وہی عبادت کرنا چاہیے۔ وہ چھوٹی بڑی کوئی بھی عبادت ہو، سبحان اللہ الحمدللہ یہ جب بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے، ان کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ 33 مرتبے، الحمدللہ 33 مرتبے، اللہ اکبر 34 مرتبے، نہیں تو یہ بھی 33 مرتبے اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، پورے 100 ہو گئے نا۔ اب کوئی کہے نہیں کلمہ اچھا ہے نماز کے بعد میں سبحان اللہ 500 مرتبے پڑھوں گا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ یہ توقیف، اللہ کے رسول نماز کے بعد اتنا ہی بولے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترازو میں اس کا وزن بہت ہے، زبان میں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ پیارے کلمے ہیں، یہ جب چاہے پڑھو جتنا چاہے پڑھو، لیکن یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں نماز کے بعد۔ لیکن دوسرے وقت میں آپ پکڑتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہ سکتے آپ۔ سجود میں بھی سبحان اللہ، اکیلے نماز پڑھتے رہیے سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہیے، رکوع میں اکیلے پڑھتے ہیں، ہاں اجازت ہے، لیکن نماز کے بعد اتنی تعداد میں پڑھانا تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے نا، لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی، ان کی لمٹ مقرر کی ہوئی اور ان کا وقت مقرر کیا ہوا، اسی میں وہ عبادت کرنا، سوائے دوسرے وقت میں وہ عبادت نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال کیجئے، آپ بھی میلاد مت کیجئے، اور جو آپ کے یہاں میلاد کرتے ہیں آپ ان کا ساتھ بھی مت دیجئے، میلاد کا چندہ بھی مت دیجئے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ میلاد کا کھانا آتا ہے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا کھانا آ گیا ہے، بریانی آ گئی ہے، کھا لیں کیا؟ میں نے کہا لیے کیوں؟ کہا نہیں گھر والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ کٹ جائے گا۔ کوئی بات نہیں نا، دین کی باتوں پر عمل کرنے سے رشتہ کٹتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی بات پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، سب کو راضی کرے گا، اور جو آدمی کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور اس کے لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ایسی حدیث ہے، ان باتوں کا خیال کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔